बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर आप देख रहे हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं। ईसीजी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इससे भी जाहिर होता है कि उनकी की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल से कार्डियो मुंतकिल किया गया लाहौर में, क्योंकि सीने में तकलीफ, और ऐसी तकलीफ के जो ये इशारा दे रही थी कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कार्डियो मुंतकिल किया गया, वहाँ उनके वाइटल्स लिए गए, उसके बाद उनका ईसीजी हुआ, दीगर टेस्ट किए गए। उन टेस्ट्स और उन चीज़ों के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की हालत जो है वो तशवीशनाक नहीं बताई जा रही, मगर डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि उन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उनकी सेहत की उमूमी खबर है। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, यानी एजाज चौधरी साहब को हमने कई बार देखा कि वो हॉस्पिटल आए, उनको हमने टेस्ट्स और प्रोब्स लगे हुए देखे, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए देखा, मगर वापस जेल। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा अस्पताल आई एक से ज़ायद बार, मगर फ़ौरन वापस जेल। आप देखिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो इनमें सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, मगर वापस जेल। यही हालत मियां महमूद रशीद साहब की हुई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो जेल काटी है, वो मुस्लिम लीग नून के लोग जब नैब की वजह से जेल जा रहे थे, तो हमने उनको देखा कि वो जेल जाते थे, जेल से अस्पताल जाते थे, अस्पताल में रहते थे। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो तो सखर में जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में ही रहे, और बाज़ खबरों के मुताबिक ये गैर मुसद्दिक़ा हैं, मुबैना इत्तलात हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब तो वहाँ पर जो नज़दीक तरीन एक घर था, जो ज़ाहिर है कि उनके एक करीबी शख्स का घर था, वहाँ पर रहे। तो ये हमें सूरत हाल नज़र आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, उन्होंने जेल काटी है, और जेल में रहकर जेल काटी है। अगर किसी बीमारी की सूरत में, किसी प्रॉब्लम की सूरत में वो अस्पताल ले जाए भी गए, तो फ़ौरन वापस जेल पहुंचाए गए। इस बात को यकीनी बनाया गया। अब उसमें कहा यह जाता है कि जिनके नैब के मामलात थे, वो हुकूमत के मामलात थे, नैब के मामलात थे, और सियासी मामलात थे। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के 9 मई के मामलात हैं। हुकूमत इसमें बहुत पीछे है, गैर सियासी मामलात हैं, गैर सियासी ताकतें हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर हॉस्पिटल जाएं भी, तो हॉस्पिटल में रुकने नहीं दिया जाता, भेज दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त ग्रेस के साथ जेल काट कर दिखाई है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, वो तो मिसाल साबित हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इमरान खान साहब के साथ जेल में जो किया गया, वो इस स्ट्रक्चर के, जहां बंदा साबिक वजीर आजम हो, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हो, मुल्क का सबसे मकबूल लीडर हो, इस स्ट्रक्चर के लीडर के साथ जो किया गया इमरान खान साहब के साथ, वो नहीं किया जाता। यानी 10-10 दिन आप सेल से ना निकलने दें, 5 से 6 दिन स्ट्रेट इन हालात में, जब खबरें ये लग रही हैं कि सूरज ज़मीन पे उतर आया, ये बाकायदा तौर पर हमारे यहाँ हेडलाइंस लग रही हैं, वहाँ इमरान खान साहब के सेल की बिजली मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाए। एक अदद एयर कूलर दिया गया था पिछली गर्मियों में, वो एयर कूलर बंद, पंखे बंद, तमाम चीज़ें बंद, और इमरान खान साहब उसके बावजूद भी जेल सेल में मुकम्मल ग्रेस के साथ मौजूद रहें। ये मिसाल हमारे यहाँ नहीं मिलती। हमने आसिफ अली जरदारी साहब को ही ये कहते सुना कि शरीफों से जेल कटती नहीं, इनको जेल में मच्छर काटते हैं, इनको जेल में गर्मी सताती है, इनको एसी चाहिए होता है। इसीलिए आखिरी बार की जो मियां नवाज शरीफ साहब की जेल थी, उस जेल में शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा लिख कर दिया कि इमरान खान जो अमेरिका में खिताब करते हुए कहकर आया है कि मैं जाके इसका एसी उतरवाता हूँ, एसी ना उतरवाइएगा। एसी उतरवाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब बुजुर्ग आदमी है, मियां नवाज शरीफ साहब को डायलिसिस पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून के लोग। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो पहुंचे हैं यहाँ, 1 से 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है। मैं ये तमाम चीज़ें क्यों बता रहा था? इसलिए कि एक सिलसिला शुरू हो गया इस बारे में भी कि देखो, एक तो ये हॉस्पिटल आ गए, जो नून लीग के लोगों को चाहिए था कि कहीं हमारी लीडरशिप ने जिस बहादुरी का मुजाहिरा नहीं किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर नजर आए, तो हमें बात करने का मौका मिले। तो एक ये शुरू हो गया। दूसरा ये भी कहा जाने लगा कि इस वक्त बात सहाफ़ियों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मुज़ाकरात में एंटर हो चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद घुटने टेक रही है, इसलिए ये सूरत हाल है
کہ آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جیل میں نظر نہیں آ رہے، ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے وہ بات چیت میں، رابطوں میں آسانی رہے گی، ان سے کوئی ملنے آئے گا. تو یہ جو بات چیت میں، رابطوں میں آسانی والی بات ہے، ہمارے جیسے ملک میں یہ عجیب و غریب بات ہے. اس لیے کہ جس کو پہنچنا ہوتا ہے نا ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، وہ بہت اطمینان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. جس کو پہنچانا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڈیالہ پہنچائے گئے تھے. آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور چھٹی والے دن مل لیتے ہیں، صبح 7 بجے جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے 6 مئی کی رات کو ملاقات کی گئی. ملاقات کرنے والی شخصیت کون تھی؟ غیر سیاسی شخصیت تھی. یعنی اب غیر سیاسی شخصیت میں کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ شخصیت رہ جاتی ہے. تو عمران خان کو اس صورتحال پہ بریفنگ دی گئی. نجم سیٹھی صاحب نے ورڈز کیا یوز کیے؟ نجم سیٹھی صاحب نے ورڈز یوز کیے کہ عمران خان صاحب کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے کسی پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں ان کو بتایا گیا کہ سچویشن کیا ہے. عمران خان صاحب کو سچویشن بتانے کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اس وقت آگے کیا کرنے والے ہیں، کیا آپ کچھ اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی. یہ اڈیالہ جیل میں موجود عمران خان کا حال ہے. یہ وہ حال نہیں ہے کہ میں سوئمنگ پول میں تھا، فجر کی نماز کے بعد آس پاس میں سوئمنگ پول میں تھا، میں سیکیور فون ساتھ لے گیا تھا، ضیاء سے کہا تھا سیکیور فون کی گھنٹی بجے تو مجھے بتا دینا، ضیاء نے مجھے بتا دیا. اب تو ان ٹائمنگز پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ حملہ جو تھا وہ فجر کے وقت تھوڑی کیا گیا، مطلب جو بھارت نے حملہ کیا تھا وہ تو رات میں کر دیا تھا. تو یہ آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ اس وقت بتا رہے تھے کہ حملہ ہوا ہے، اس وقت تو ہم جواب دے رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو ہمیں کال آ گئی تو اس کی تو دوپہر کی بات ہو رہی ہے، 2:30-3 بجے کے آس پاس کی بات ہو رہی ہے کہ سیز فائر کی بات ہوئی. تو شہباز شریف صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ الفاظ کہہ کر کہ یہ جو جنرل بیٹھا ہے اس کی آواز میں خودداری تھی، اس کے لہجے میں اعتماد تھا، یقین تھا، جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، وہ تمام باتیں کر رہے تھے. تو اب تو جو شہباز شریف صاحب نے ٹائمنگز بتائی ہیں ان کا بڑا مذاق اڑ رہا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. جس طرح سے ایونٹس ہوئے ہیں وہ پوری قوم نہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، ان کی ٹائمنگز پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور یہ جو شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں یہ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں تمام باتیں بتا کے. اور یہ سیکیور فون وغیرہ تمام باتیں یہ میڈیا پہ کرنے کی باتیں بھی نہیں ہوتی. اور آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ سوئمنگ پول میں تھے جس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی صورتحال تھی، تو آپ سوئمنگ پول میں اترے ہوئے تھے. آپ یہ بتا رہے ہیں. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں تھے اور عمران خان صاحب کو وہاں پر بریفنگ دی گئی. یہ ہمارے سامنے سچویشن آ رہی ہے. اب اس سچویشن میں ایک چیز ہو رہی ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جون تک رہا کیا جا سکتا ہے. نوجوان صحافی زبیر علی خان، خبر ان کی تھی، کریڈٹ ان کا تھا، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پر بریفنگ دی گئی. تاریخ بھی وہی بتائی، غیر سیاسی شخصیت کی بھی بات کی. نجم سیٹھی صاحب نے بالکل وہی الفاظ جو زبیر علی خان کی خبر میں موجود تھے انہی لفظوں میں وہ خبر پھر دی ہے. تو زبیر علی خان کی خبر ڈسکس ہو رہی ہے ہر جگہ. تو یہ ہوا. اور عمران خان صاحب کو جب یہ بریفنگ دی گئی، یہ تمام چیزیں بتائی گئیں، تو تب بھی اس موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی یہ خبریں دی جا رہی ہیں مسلسل کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگلے الیکشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں، موڈیلٹیز پہ بھی بات کر لیتے ہیں، آپ کچھ معاملات ہیں ان پہ چپ ہو جائیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے آپ سے کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آنا، آپ عدالتوں کو آزاد کریں، عدالتوں کو آزاد کریں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. یہاں تو تاریخ نہیں مل رہی. عمران خان صاحب کے معاملات کی عدالت میں تاریخ نہیں مل رہی. اب تک ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا چالان پیش نہیں کیا جاتا. عدالت میں آتے ہیں اور چالان پیش کیے بغیر کہتے ہیں کہ افسر فیصل آباد گیا، تفتیشی افسر میاں والی گیا، تفتیشی افسر فلاں جگہ گیا ہے اور تمام ریکارڈ اپنے ساتھ لے گیا ہے. تو چالان پیش نہیں ہو سکتا اور پھر عدالت اگلی تاریخ دے دیتی ہے. یہی ہم صنم جاوید کی حالیہ گرفتاری کے بعد دیکھ رہے ہیں، یہی ہم یاسمین راشد صاحبہ کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بقرعید سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگ رہا ہوں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں کمی آئی ہے. جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اگر سیاسی سطح پر بھی ہوئی ہیں تو ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے معاملات میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی. میں نے آپ کو کل رات کو خبر کیا دی تھی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نون لیگ والے
یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، الیکشن پہ بات کر لیں، موڈیلٹیز طے کر لیں اگلے الیکشن کی، صاف شفاف الیکشن، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر الیکشن، اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے بغیر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار غیر سیاسی ہو جائے گا، اس پر بات کر لیں۔ ان تمام چیزوں کے بغیر الیکشن ہو جاتے ہیں، کروا لیتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ کہہ رہی ہے اب یہ 4 سال ایسے ہی چلنے دیں جیسے چلنا ہے، یعنی نون لیگ اپنی 17 سیٹوں کی اس حکومت کو ایسے ہی چلانا چاہتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یا نون لیگ کے قبضے میں ہے؟ تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر نون لیگ کی گرفت میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی آدمی جو ان کے سیکرٹری رہے سعید مہدی صاحب، ان کے داماد ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب۔ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب جب اس عہدے پر آئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی مشکلات برداشت کرتی چلی گئی، یہ تکالیف میں آتی چلی گئی۔ ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں دیکھا، ڈسکا کے الیکشن میں دیکھا، جہاں نوشین افتخار صاحبہ مانگ رہی تھیں کچھ پولنگ اسٹیشنز پر ری پول، وہاں پورے حلقے میں ری پول ہوا، جو نہیں مانگا گیا وہ بھی ملا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر بار پاکستان تحریک انصاف کے سامنے خود آیا فریق بن کر۔ معاملہ 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن کے آیا، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہمیں باقاعدہ سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ ہمارے سامنے سچویشن تھی۔ اب اس سچویشن کو اگر ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو شاید کہیں یہ احساس موجود ہو کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ ختم ہو چکی، ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی، ان کی پولیٹیکل رسپیکٹ اب نہیں رہی ہے، تو اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کیسے چل سکتی ہے؟ اور کیا مسلم لیگ نون یہ جو مریم نواز شریف والے دوبارہ گمکری ہے، لیپ ٹاپ والی، اسکیمز والی، کارڈز والی، کسان کارڈ، ٹریکٹر کارڈ، فلانا کارڈ، صحت کارڈ تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، انہوں نے پھر اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہونہار پروگرام ہوا یا مختلف چیزیں ہوئیں، تو اسکالرشپ وغیرہ مسلم لیگ نون گرپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون یہ کر سکتی ہے؟ تو ایک بار ایک آزاد سروے کروا لیا جائے اور مسلم لیگ نون کو لگ پتا جائے گا۔ گیلپ کا سروے ہمارے ہاں جتنا کمپرومائز ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہے، باقی اس کے بعد یہ جو سرویز ہیں، ان سرویز میں کیا کمالات دکھائے جاتے ہیں، پیسہ کس طرح چلتا ہے، ہمیں اندازہ ہے۔ تو ایک آزاد سروے ہی تمام چیزیں بتا دیتا ہے، وہ والا سروے نہیں جس میں ایک خاتون اینکر بیٹھ کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان علاقوں میں لے کر جائیں نا جہاں شیر کی آواز ہو، تو وہ سروے تو فارغ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے معاملے میں کیا جون تک ان کی رہائی کا امکان ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ عمران خان صاحب اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس جگہ آئیں جہاں نواز شریف آئے تھے، جہاں مسلم لیگ نون کے لوگ آئے تھے، جیل سے نکلے تھے، کمپرومائز انداز میں نکلے تھے، بعد میں چیزیں مینج کی گئی تھیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے، عمران خان صاحب کے مخالفین چاہتے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، یاسمین راشد صاحبہ، باقی لوگ یہ میرٹ پر باہر آ سکتے ہیں۔ 2 طرح کے کیسز ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں، وہ 2 طرح کے، ایک یہ لوگ موقع پر موجود تھے، جو لوگ موقع پر موجود تھے ان کا ایک کیس ہے، اور ایک یہ کہ ان لوگوں نے ایک سازش کی، ان لوگوں نے لوگوں کو بھیجا تھا۔ یہ کیسز ہیں رہنماؤں کے، یہ کیسز نہیں چل سکتے پورے ملک میں، ان لوگوں پر جگہ جگہ ایف آئی آرز موجود ہیں، اور ایک واقعے کی ایک ایف آئی آر ہوگی۔ یہ قانونی سچویشن ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ہاں اس وقت ایسے ہی گھسیٹا جا رہا ہے۔ عدالتوں نے کہہ دیا ہے 4 مہینے میں اس پر فیصلہ دے دیجئے، 4 مہینے میں ان تمام ایف آئی آرز کے ہوتے ہوئے، جو کسی ایک پر 35 ہیں، کسی پر 40 ہیں، کسی پر 70 ہیں، عمران خان صاحب پہ 200 پلس مقدمات ہیں، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھڑا دھڑ اس سسٹم میں اڑتے چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ نااہل ہوں گے، اور بات ختم، اسمبلیوں میں نئے الیکشن، یہاں پر بات جاتی نظر آئے گی۔ بحرانی کیفیت ہے، مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس کیفیت میں وہ گین کریں گے، بحرانی کیفیت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹربل میں آئے گی، لیکن ٹربل میں آئے گی میں کیا نیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ٹربل میں نہیں ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف تو ٹربل میں ہے، تو دے نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ ٹربل۔ ٹربل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ سچویشن ہے۔ باقی یہ جو جنگ کی سچویشن ہے، اس کے حوالے سے ہماری پولیٹکس پر اس کا بڑا امپیکٹ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اتنی بگڑ گئی تھی کہ
ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، یہ ہمارے ہاں کی لیڈرشپ نے تو صاف کہہ دیا کہ سب ختم ہو جاتا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا تھا پاکستان کے پاس رقبے میں، اکانومی میں، اس کے علاوہ ملٹری مائٹ میں چھوٹا ملک ہونے کے ناطے ہماری ایئر فورس کو برتری حاصل ہے، لیکن کنونشنل وارفیئر میں کتنے دن جنگ لڑنے کی سکت ہے، تو ملٹری مائٹ میں ہم پیچھے تھے، تو ہمیں تو پھر جنگ آل آؤٹ لڑنی تھی، ختم آریا پار جنگ لڑنی تھی، تو اس میں سب ختم ہو جاتا. یہ پاکستان کی لیڈرشپ بتا چکی، کیونکہ ہم اس کے لیے تیار تھے. یہ ہمارے لوگوں کا بھی ذہن بنا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ہم اس کے لیے تیار تھے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور خطرہ تھا، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا. اس کے حوالے سے جو امریکی خاتون صحافی نے بتایا نا کہ مودی کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس معلومات بڑی خوفناک ہیں، تو یہ پاکستان نے طے کر لیا تھا کہ آریا پار. تو یہ پاکستان کی سچویشن تھی. مودی نے اس لیے اپنے خطاب میں کہا تھا نیوکلیئر بلیک میل، یہ بات اسی لیے کی تھی. یہاں سے آگے بات کہاں جا سکتی ہے؟ تو اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں. چاند ماری والی سچویشن کل کا دن ہمارے سامنے آ جائے گا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک سیز فائر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آگے بات بہت زیادہ جائے گی نہیں، چیزیں سیٹل ہوں گی اور آہستہ آہستہ چیزوں پر بات ہونا شروع ہوگی. انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی، باقی چیزوں پر بھی اور مذاکرات ہوں گے. پاکستان جو ہے وہ ان مذاکرات میں ظاہر ہے کہ بیٹھے گا. ایک کال اور ہونی ہے ڈی جی ایم اوز کی سطح پر، اور اس کے بعد پھر بات سیاسی سطح پر آگے جا سکتی ہے. یہ سچویشن ہے. اس سچویشن کا ہماری انٹرنل پالیٹکس پر بھی بڑا اثر ہے. اور الیکشن کب ہوں گے؟ نون لیگ اڑی ہوئی ہے، تیار ہے کہ 4 سال بعد الیکشن. حالات اور دیگر قوتیں اس ملک میں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن 1 سال کے اندر ہو جائیں تو اچھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.